अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इमामुना जाफ़र इब्न मुहम्मद अस्सादिक़ अलबार अल अमीन व इंदना वल्लाहि मुसहफ़ु फ़ातिमा मा फ़ीहि आयतुम मिन किताबिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आज शब शहादत है। जुमाद सानिया की आज दूसरी शब है। दूसरी और तीसरी शब को शब-ए शहादत के तौर पर मनाया जाता है और आज अल महदी टीवी से अय्याम फ़ातिमिया की 8वीं मजलिस से मैं खिताब कर रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, इस मजलिस को जनाब डॉक्टर सैयद अली रिजवी साहब और उनकी फैमिली ने स्पॉन्सर किया है, जिनका ताल्लुक़ यूनियन न्यू जर्सी से है। ओरिजिनली वो सियालकोट से है। अल्लाह करीम आज की मजलिस के स्पॉन्सर जनाब डॉक्टर अली रिजवी, उनकी बेगम साहिबा, उनके दीगर आइज़्ज़ा अक़रबा को जज़ाए खैर मरहमत फरमाए और डॉक्टर साहब के वालिदैन शरीफ़ैन, मरहूम बहनोई और दीगर मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। डॉक्टर साहब के दोनों फ़र्ज़ंदान कासिम और मेहदी को शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आज की मजलिस अज़ा बराए ईसाल सवाब सैयद ज़हीरुल हसन रिजवी, सैयद ग़ुलाम हुसैन रिजवी, सैयद महमूद ज़ैदी, सैयदा कमर ज़हरा, सैयदा बिल्क़ीस, शौकत नक़वी, अब्बास अली शाह, सैयदा कनीज़ और फ़ातिमा अमीरुल्लाह मुनअक़िद हो रही है। अल्लाह करीम इन सब मरहूमीन मरहूमात को जवारे मोहम्मद व आले मोहम्मद में जगह अता फरमाए। और जो आज की अशरा फ़ातिमिया की 8वीं मजलिस को नज़ारत व समात फरमा रहे हैं, ख़्वाह वो लाइव टीवी पे सुन रहे हों या रिपीट सुने देखें या फिर यूट्यूब पे देखें सुने, अल्लाह करीम आप सब के मरहूमीन मरहूमात की भी, मेरे मरहूमीन मरहूमात की भी मग़फ़िरत फरमाए। जनाब डॉक्टर अली रिजवी साहब ने हमें कुछ साल कबल एक उन्वान दिया था, मुसहफ़े फ़ातिमा, और उस पर हमने उस वक्त अपनी बसात के मुताबिक रिसर्च की थी। और इस साल अय्याम फ़ातिमिया में जब हम टोरंटो गए, अय्याम फ़ातिमिया ऊला में, यानी जुमादिल ऊला की जो तारीख़ें हैं उनमें, तो फिर मैंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा रिसर्च की, कुछ कुतुब मुझे ज़्यादा मैसर आ गई थी, तो ये कम्प्रीहेंसिव टॉपिक तैयार हो गया मुसहफ़े फ़ातिमा का। तो आज मैं पूरी तकरीर मुसहफ़े फ़ातिमा पर करूँगा। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि सुहुफ़ जमा है सहीफ़ा की। सहीफ़ा उस कलाम को कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से हो और कुतुब की शक्ल। सहीफ़े उन छोटे छोटे सूरों को भी कहते हैं जो किसी किताब के अंदर मौजूद हो।
صحافی جرنلسٹ کو بھی کہتے ہیں، صحافت جرنلزم ہے۔ ما بین الجلدین ما بین الدفتین جو کتاب ہوتی ہے اس کو بھی مصحف کہتے ہیں، اور اگر مصحف بغیر نسبت کے آئے تو اس سے مراد مصحف قرآن ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے عرب کہے کہ ایتنی مصحفن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے قرآن دیجیے۔ حتیٰ کہ عرب جب قسم کھاتے ہیں تو بالمصحف الکریم کہتے ہیں۔ مصحف ان 50 ناموں میں سے 55 ناموں میں سے ایک نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے۔ قرآن کے ان ناموں میں سے مصحف نام قرآن میں ذکر قرآن کے لیے نہیں ہوا۔ صحافی فارسی میں جلد بندی کی دکان کو کہتے ہیں۔ اس مختصر سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ عرض کروں کہ عرب کے کلچر میں مصحف کا رواج ہمیشہ سے موجود تھا۔ مصاحف الحبشہ، مصاحف الروم، مصحف عم ساحل، بعض نے ساحل بھی لکھا ہے، مصاحف الجاحظ، یہ 3 پلورل کے ساتھ ایک سنگولر کے ساتھ 4 قسم کے مصحف موجود تھے عرب کے کلچر میں۔ اور مصحف کا مطلب قرآن بالکل نہیں ہوتا تھا۔ نہ مصاحف الحبشہ کو کوئی قرآن کہتا ہے، نہ مصاحف روم کو کوئی قرآن کہتا ہے، نہ مصاحف الجاحظ کو کوئی قرآن کہتا ہے، نہ مصحف عم سہل کو کوئی قرآن کہتا۔ قرآن بغیر نسبت کے جب کہا جائے تو مصحف سے مراد قرآن ہے۔ اسی لیے مصحف فاطمہ کے بارے میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید مصحف فاطمہ نعوذ باللہ شیعوں کے بقول ایک اصلی قرآن ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے چند ارشادات گرامی میں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا ارشاد ہے، امام فرماتے ہیں، خلفت فاطمۃ مصحفا ما ہوا قرآن، ہماری دادی فاطمہ ایسی کتاب مصحف نامی چھوڑ کر گئیں ہمارے لیے اور ہدایت کے لیے، ما ہوا قرآن، یہ مصحف قرآن نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مصحف فاطمہ شیعوں کا کوئی قرآن ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے، تو یہ محض ایک تہمت ہے، بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ دوسرا ارشاد گرامی، وعندنا واللہ مصحف فاطمہ ما فیہ آیت من کتاب اللہ، خدا کی قسم ہم اہل بیت کے پاس ہماری دادی کا مصحف فاطمہ ہے اور اس میں ایک آیت بھی کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ نہج الفصاحت کو دیکھیں یا نہج البلاغہ کو دیکھیں یا صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ فرمائیں یا دیگر کتب کا مطالعہ کریں جو ہمارے ائمہ نے لکھی ہوں یا لکھوائی ہوں، یا ان اصول اربعہ میں یا 400 تھیسس کا مطالعہ کر لیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی سے لکھوائی گئیں، یا اور کتب جو امام نے لکھی ہوں یا لکھوائی ہوں، تو ان میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ پوری کتاب میں ایک آیت
قرآن کی موجود نہ ہو۔ گویا شہزادی کو یہ علم تھا کہ میرے بعد اس کتاب کی طرف نسبت غلط دی جائے گی، کیوں نہ ابتدائی میں اس میں اللہ کے کلام کی کسی آیت کو لکھا ہی نہ جائے تاکہ یہ اشتباہ پیدا ہی نہ ہو۔ تیسرا ارشاد گرامی، فیہ مثل قرآنکم ھذا، اس مصحف فاطمہ میں جو کہ قرآن تو نہیں مگر مثل قرآن ہے، قرآن کی طرح ہے، قرآن نہیں ہے مگر قرآن کی طرح ہے۔ جیسے خود قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایسی صورت لے آؤ جو اس کی طرح ہو، تو ایک یا بِعَشْرِ صُوَرٍ، 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ تو گویا یہ قرآن تو نہیں ہے نہ صورتیں ہیں، البتہ مثل قرآن ہے ہدایت میں۔ اس کی پھر وضاحت بھی خود فرماتے ہیں۔ یہ بھی آج سن لیجئے کہ یہ مصحف کہاں پر ہے۔ یہ مصحف فاطمہ ما بقیہ منہ الا صفحہ واحدہ، مصحف فاطمہ سے کچھ بھی ہمارے پاس باقی نہیں مگر ایک صفحہ باقی ہے، ٹوٹل ایک صفحہ جس پہ لکھا ہے ھذا مصحف فاطمہ من اللہ عز وجل، یہ مصحف فاطمہ ہے جو اللہ کی طرف سے الہام ہے، الہام من اللہ عز وجل۔ ان مصحف فاطمہ یتضمن امثالا وحکما ومواعظ وعبرا واخبارا ونوادرا، 6 چیزیں مصحف فاطمہ میں موجود ہیں۔ نمبر 1، اس میں ضرب المثل ہیں بہت ساری، اس میں حکم ہے، حکمت کی جمع، وزڈم کی باتیں ہیں، اس میں مواعظ ہیں یعنی نصیحتوں کی باتیں ہیں، اس میں عبرتیں ہیں، فاعتبروا یا اولی الابصار، اس میں احادیث ہیں، اخبار خبر کی جمع ہے، اگرچہ اخبار کہتے ہیں انباء کو بھی، الانباء الاخبار، نیوز کو بھی، مگر یہاں جب بھی اخبار شریعت میں استعمال ہو یا خبر، اذا جاءکم فاسق بنبأ یعنی بخبر فتبینوا، تو یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ نوادر بھی اس میں بہت ہیں، 6ٹھی چیز۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں قد الفہ امیر المومنین علی بن ابی طالب وقدمہ للسیدۃ لیعوذھا بہ من سید الانبیاء، کیونکہ بابا کی رحلت کے بعد شہزادی بڑی غمگین رہتی تھیں، اندوہناک کربناک رہتی تھیں، ہمیشہ سیڈ رہتی تھیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کو تالیف دیا، یعنی کتاب ہے بی بی فاطمہ کی، اس کو کمپائل کیا ہے مولا علی علیہ السلام نے، اور پھر پیش کیا ہے بی بی فاطمہ کو، تاکہ اس کتاب کے ذریعے وہ سید الانبیاء کی تعزیت پیش کریں۔ انہ کتاب یتضمن معارف فی التشریع، یہ ایسی کتاب ہے جو شامل ہے معارف تشریع کو، شریعت کی معرفتوں کو متضمن ہے، والاخلاق، اور ایتھیکل ویلیوز اس میں بیان ہوئی ہیں۔ جیسا کہ یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ شہزادی سے منسوب کل 4 کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب کتاب فی الاخلاق بھی ہے، اور اس میں جو حضور کی طرف سے ایک وصیت میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی بینیفیشل ہوگی۔
ہمارے آڈینس کے لیے فَأَعْطَاهَا رَسُولٌ کراستاً وقال تعلمی ما فیہا، حضور نے ایک تختی دی شہزادی کو، اور اس تختی میں کچھ لکھا ہوا تھا، کئی تختیاں دی، ایک تختی جو دی اخلاق کے بارے میں، کہا تعلمی ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے بیٹی اس کو یاد کر لو۔ فیہا اس میں کیا تھا، ما فیہا کیا تھا، من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، ایک عبارت تو یہ لکھی ہوئی تھی کتاب فی الاخلاق میں، جو بی بی پاک سے منسوب ہے، عطیہ پیغمبر اسلام ہے۔ من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ حضور فرماتے ہیں اکرم الضیفہ ولو کان کافرا، مہمان کا احترام کرو اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری عبارت من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے کہ وہ ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ حضور فرماتے ہیں اکرم الجار ولو کان کافرا، پڑوسی کا احترام کرو اگرچہ کافر کیوں نہ ہو۔ تیسری عبارت یہ لکھی تھی من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او یمسک، چاہیے او یمسک، چاہیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو کہے تو خیر کہے، ورنہ چپ رہے۔ یمسک پڑھا جائے تو معنی ہوگا چپ رہے، یمسک پڑھا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اس گفتگو کو روک دے، او یمسک قولہ، یوں بنے گا۔ ان اللہ، آگے لکھا ہے اس کتاب فی الاخلاق میں، ابھی میں واپس پلٹوں گا اپنے عنوان کی طرف، بائی دا وے ایک بات آ گئی تو سن لیجئے، اور یہ لکھا تھا ان اللہ یحب الخیر الحلیم المتعفف، اللہ اہل خیر کو پسند کرتا ہے، ٹالرنٹ کو پسند کرتا ہے، حلیم الطبع کو، اور اپنی حفاظت کرنے والوں کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيَبْغَضُ الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ الْفَتِينُ، فاسق، فاجر اور فتین فتنہ پرداز کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ ان الحیا من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان سے ہے، ایمان جنت میں ہے۔ ان الفحش من البذاء والبذاء فی النار، گالی دینا، فحش کلامی کرنا، دوسروں کے عیب اچھالنا، انتشی الفاحشہ، یہ بدا ہے، اور بدا یعنی بدی ہے، جفا ہے، ظلم ہے، تعدی ہے، خیانت ہے، اور بدا فی النار، بدا جہنم میں ہے۔ یہ تو کتاب فی الاخلاق میں سے ایک ورق پہ جو لکھا ہے، ایک لوح پہ۔ ایک اور کتاب ہے کتاب فی التشریع، جس میں روزے نماز کے بارے میں ہے، پہلے جو مجالس میں پڑھ چکا ہوں المہدی ٹی وی پر، پلیز وہ ضرور آپ واچ فرما لیں۔ ان میں میں نے ڈیٹیل سے فلسفہ نماز، فلسفہ روزہ، فلسفہ حج، فلسفہ حجاب، فلسفہ جہاد وغیرہ کو بیان کیا۔ کتاب الوصیت بھی بی بی کی ایک کتاب ہے، جس میں ول کا تذکرہ ہے کہ شرعی ول کیا ہوتی ہے، سیاسی ول کیا ہوتی ہے۔ گویا یہ کتب جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئیں، ان کے ساتھ ایک کتاب اور ہے، پانچویں، یعنی میں دوبارہ اگر دہراؤں تو یوں دہراؤں گا، مصحف فاطمہ 1، کتاب فی الاخلاق 2، کتاب فی التشریع 3، کتاب الوصیت 4، اور نمبر 5 لوح فاطمہ۔ لوح فاطمہ کا میں نے پہلا صفحہ دیکھا ہے، اس کی میں نے زیارت کی ہے،
اس پہ لکھا ہوا ہے، جو کتاب میں نے لکھی ہے انشاءاللہ اس میں اس صفحے کو بھی اور خود مصحف فاطمہ کے پہلے صفحے کی فوٹو کاپی کو بھی، کتاب فی الاخلاق کو بھی، کتاب فی التشریع کو بھی، اور لوح فاطمہ کے اس صفحے کو میں اس میں انشاءاللہ پرنٹ کروں گا تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کے لیے ایک بہترین کتاب منظر عام پر آئے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی برادر مومنہ بہن مومنہ اس کتاب کو اسپانسر کرنا چاہے تو اس کی تقریباً کچھ اسپانسرشپ ہو چکی ہے، کچھ کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس پر ٹوٹل جو خرچہ ہے وہ $3000 کا ہے، اور $1500 ہمارے پاس الحمدللہ ایک برادر مومن نے دیا ہوا ہے۔ اگر $1500 کوئی برادر مومن خواہر مومنہ دے دے تو اس کتاب کو باقاعدہ چھپوایا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، آپ مجلس جو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ مجلس 8ویں مجلس ہے عشرہ فاطمیہ کی، اور اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں جناب ڈاکٹر علی رضوی صاحب کی اسپانسرشپ میں ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور ان کے بچوں کی صحت کی نیت کے لیے، ان کے رزق و مال میں اضافے کے لیے، ان کی بیگم صاحبہ کے رزق و مال اور صحت و سلامتی اور بچوں کی حفاظت کے لیے، اور آپ سب کی قضائے حوائج کی نیت سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تک یہ بات پہنچا دیں کہ مصحف فاطمہ ایک ایسا ریسرچ ورک ہے بی بی پاک کا، ابھی جو وضاحت سے بیان ہوگا، جو پورا کا پورا تو امام مہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ جب وہ تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو اس کی پورے مصحف فاطمہ کی ہم زیارت کریں گے، مگر کچھ چیزیں جو اویلیبل ہیں میں نے عرض کر دیا، ان میں سے ایک تو صفحہ اویلیبل ہے پہلا، البتہ اس کے جو مطالب کچھ ہیں وہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا وہ کچھ مطالب اویلیبل ہیں۔ لوح فاطمہ پہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ بھی سن لیجئے، پھر میں واپس مصحف فاطمہ کی طرف پڑھتا ہوں۔ من انکر خروج المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا، خروج مہدی کا، ظہور مہدی کا، تو گویا اس نے کفر اختیار کیا، وہ کافر واقع ہوا جس نے امام علیہ السلام کا انکار کیا۔ محترم ناظرین و ناظرات، یہ آپ ملاحظہ فرماتے چلیں کہ یہ بعض ہمارے بھائی بہن ابھی سے میسیجز کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ فی الحال میسیج بھی نہ کریں اور فی الحال فون بھی نہ کریں، جب مجلس ختم ہو جائے تو بے شک میسیج بھی کر لیں، اور اگر کوئی پیشنٹ کا کسی کا نام بھیجنا چاہیں تو بے شک آپ ضرور بھیجیں، جیسا کہ ابھی میسیجز آ رہے ہیں کچھ پیشنٹس کے لیے دعاؤں کے، بے شک وہ آپ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یہ مجلس ظاہر ہے فارمل مجلس نہیں ہے، اسٹوڈیو کے اندر ہے، تو ہم میسیج چیک کر کے ان کے لیے ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جن کے نام ہمیں یاد ہوں گے اور متوجہ ہوں گے ہم ان کے نام ضرور ہم لیں گے، اور اگر کسی کا نام نہ لے سکیں تو ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہوں، اللہ کریم ان کی بیماریوں تکلیفوں سے آشنا ہے۔ آئیے ذرا ہم آپ کی خدمت میں مصحف فاطمہ کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیل پیش کریں۔ یتضمن انہ کتاب یتضمن معارف فی التشریع والاخلاق والآیات والحدیث فی مستقبل الزمان، اس میں قرآن کی آیتوں کی تفصیل ہے، احادیث کی تفصیل ہے، اخلاقیات کی تفصیل ہے، تشریع شریعت کی باتیں ہیں جو ابھی میں نے عرض کیا ہے، اور مستقبل زمان کے فور کاسٹ بھی اس میں موجود ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں، خواہ وہ ویدر کے بارے میں ہوں، خواہ وہ حالات کے بارے میں ہوں، وہ اس میں مصحف فاطمہ میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، والاحداث والتصادفات، زمانے میں کیا
مشکلات پیش آئیں گی، آندھیاں کیسے چلیں گی، وارز کیسے ہوں گی، جنگیں کیسے لگیں گی، گلی کوچوں میں خون کیسے دوڑے گا، دہشت گردی کیسے ہوگی، تصادفات ایکسیڈنٹ کیسے ہوں گے، ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ حملت زہرا، یہ کتاب بی بی فاطمہ کے پاس موجود تھی۔ ھذا کتاب ما سمعت ہو من ابیہا و زوجہا، جو کچھ اپنے بابا اور شوہر سے بی بی سنتی گئیں، کتاب تیار کرواتی گئیں۔ ان مصحف فاطمہ ہوا کتاب ملہم من قبل اللہ تعالی۔ ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ یہ جو کتاب ہے یہ الہام الہی ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی پر، جن کی ماں کا نام خود اسم اعظم ہے، جس اللہ نے موسیٰ کی ماں کا نام اسم اعظم بنایا ہے، یقیناً اس اللہ نے بی بی پاک حسنین شریفین کی ماں کے نام کو بھی درجہ اسم اعظم ضرور بخشا ہوگا، جن کی وجہ سے دعائیں شرف قبولیت پاتی۔ جس طرح اللہ نے وحی کی الی ام موسیٰ ان ارضعیہ والقیہ فی الیم یاخذہ عدو لی و عدو لہ، جیسا کہ اوحینا وحی کے جملے ہیں قرآن میں۔ اللہ نے جس طرح مادر موسیٰ پہ وحی کی، اس طرح مادر حسنین پہ بھی الہام ہوا، وہ وحی جو الہام کی صورت میں ہوتی ہے، اور بی بی نے اس کو کمپائل کیا۔ اس کا نام ہے مصحف فاطمہ۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ للزہراء المرضیہ مصحفین، احدہما ملہم من قبل اللہ والثانی املأہا علیہا رسول اللہ۔ پہلا تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ الہام کے ذریعے بی بی کو ملا حصہ مصحف فاطمہ کا، دوسرا جس کی املا فرمائی، پڑھا یا لکھا۔ املا عموماً پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، کبھی کبھی لکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے املا آپ لکھتے تھے، املا رسول نے کی۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد، خدا کی قسم اس میں تمہارے قرآن سے ایک حرف بھی موجود نہیں ہے، یعنی ایک مطلب بھی ایسا نہیں جو ڈائریکٹ قرآن بنے۔ ان مصحف فاطمۃ الزہراء، ان مصحف فاطمۃ الزہراء کتاب ضخیم یحتوی علی جمیع الاحکام۔ یہ کتاب الفاطمہ من المہد الی اللحد سے میں نے اقتباس لیا ہے، جناب علامہ قزوینی کی، محمد کاظم قزوینی کی کتاب سے۔ یہ وہ جلیل القدر عالم ہیں کہ جن کی میت کو دفنایا گیا تھا قم میں امانتاً، اور 17 سال کے بعد صدام کے دفع ہونے کے بعد جب ان کی لاش کو جوار حسین میں دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا، جوار سید الشہداء سلام اللہ علیہ میں یہ دفن ہے آج، تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور یہ کتاب ان کے سینے پہ موجود تھی، اور ان کی گال کے اوپر ایک خونی نشان تھا، وہ ابھی بھی موجود تھا 17 سال کے بعد بھی۔ یہ آج کے اس 8ویں سلسلہ گفتگو میں بات واضح ہو جائے کہ جو لوگ سیدہ فاطمہ یا ان کے خاندان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کس طریقے سے معزز رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔
اس کتاب میں سے میں نے یہ جملہ دیکھا ہے، ان مصحف فاطمۃ الزہرا کتاب ضخیم یحتوی علی جمیع الاحکام الشرعیہ بالتفصیل. یہ ضخیم کتاب ہے مصحف فاطمہ کہ جو تمام احکام شرعیہ کو تفصیل سے بیان کرتی ہے. لاجکس، ریزننگز، فلاسفیز وچ اینڈ وائی. وَيَسْتَوْعِبُ قانون العقوبات فی الاسلام، اور یہ جو حدود و تعزیر کے احکام ہیں اسلام میں، سزاؤں کے احکام، ان سب کو شامل ہے. یہ جملہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور اگر آج کی اس مجلس میں میں یہ پوائنٹ سمجھا سکوں تو انشاءاللہ میری محنت ثواب ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ حتی بعض المخالفات التی عقوبتها جلدۃ واحدہ، بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں، بعض ایسی مخالفتیں ہیں شریعت کی کہ جن کی مجازات میں ایک کوڑا مارنا ہوتا ہے. ہم نے تعزیر میں 10 کوڑے تو سنے تھے، ایک کوڑا نہیں سنا تھا. تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس کتاب میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ایک کوڑا بھی مارا جاتا ہے، اور ایک کوڑا وہاں مارا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی مخالفت ہوئی ہو، کوئی ایسی مخالفت ہوئی ہو شریعت کی کہ جو تعزیر کے قابل تو ہو مگر اس کی تعزیر باقی کتب میں موجود نہیں، تو یہاں پر موجود ہے. یہ ایک بہترین ایشو ہے جس کو میں آج ریز کرنا چاہ رہا ہوں. آپ تمام حضرات و خواتین اس کو آپ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں. کچھ میرے دوست احباب نے کالز کی ہیں. اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ ان کے لیے جو دعا پبلکلی کی جائے یا نہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ میسج دیتے وقت وہ یہ بتا دیا کریں کہ آن ایئر آن لائن ان کے لیے دعا کی جائے یا نہ کی جائے، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے. ایک البتہ ہمارے بہت ہی محترم بھائی فیاضی صاحب علیل ہیں، میں آج ان کو دیکھنے بھی گیا تھا. میں آج کی مجلس میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، قاسم اور مہدی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم قاسم کو، مہدی کو جو ڈاکٹر علی رضوی کے فرزند ہیں، معجزے سے شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے فیاضی صاحب کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرمائے. آج میں ان کے گھر بھی گیا تھا سپہر کے وقت، جہاں ان کے بیٹے بھی موجود تھے، بہو بھی تھیں، صاحبزادیاں بھی تھیں، ان کی بیگم صاحبہ بھی تھیں. دعا کرتا ہوں اللہ سے بی بی پاک کے صدقے میں کہ جناب فیاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا یاب فرمائے، اور دیگر بھی منظورین جس نے ہمارے ذمہ جو بھی دعا لگائی ہے. ملک آپا نے بھی ہمارے ذمہ دعا لگائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے. آغا مختار حسین ان کی زوجہ کے لیے خاص التماس سے دعا کرائی گئی، نور کے لیے بھی اللہ ان کو بھی شفا دے. اور اسی طریقے سے منیبہ نقوی کے لیے التماس سے دعا کرائی گئی ہے، اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے. ایک محترمہ نیو جرسی سے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، بزرگ خاتون ہے. یہ جملہ ذرا وضاحت سے سن لیجئے اور آپ کی زحمتوں کو میں ختم کروں گا، اور جب میں مجلس ختم کر لوں تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے کالز کر سکتے ہیں. اس وقت ہم نمبر نیچے لکھ دیں گے. فی الحال آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ان مصحف فاطمۃ الزہرا کتاب ضخیم یحتوی علی جمیع الاحکام الشرعیۃ بالتفصیل ویستوعب قانون العقوبات فی الاسلام حتی بعض المخالفات التي عقوبتها جلدۃ واحدہ او نصف الجلدہ اور ربع الجلدہ. بعض ایسی مخالفتیں ہوتی ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی سزا آدھا کوڑا ہوتی ہے،
یا آپ نے ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ زندگی میں سنا. یہ مصحف فاطمہ میں موجود ہے. اتنی باریکی ہے حقوق کی، حدود کی، تعزیرات کی، کہ روبو کوارٹر 0.28% بھی، چوتھائی حصہ بھی کبھی کوڑا ہوتا ہے سزا میں. وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس کس جرم میں چوتھائی کوڑا لگے گا یا آدھا کوڑا. بل وحتی غرامت من خدش جسم واحد من الناس خدشت واحدہ، حتیٰ کہ اگر خراش بھی آ گئی کسی کی جنایت کی وجہ سے، جیسے آج کل عموماً میں دیکھتا ہوں مسجدوں میں بھی، سینٹرز میں بھی دست بگریباں ہو جاتے ہیں، روڈز پہ بھی کھڑے ہوئے دعوت دے رہے ہیں لڑائی جھگڑے کو. تو خراش اگر آ گئی، یہ خراش اس کو کہتے ہیں، یہ خراش اگر آ گئی تو اس کی بھی تعزیر ہے کہ اس کو بھی خراش لگانی ہوگی. یہ مصحف فاطمہ میں درج ہے. اور کیا ہے اس میں؟ وفیہ اسماء الملوک العالم. آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ بی بی فاطمہ میں اوباما کا بھی نام ہوگا، بش کا بھی نام ہوگا، کلنٹن کا بھی نام ہوگا، یہ جو شہزادہ سلیمان ہے اس کا بھی نام ہوگا، کا بھی نام ہوگا. جتنے لوگ دنیا میں کنٹریز پر سینچریز میں تا قیام قیامت حاکم ہوں گے، اچھے یا برے، سب کے نام ہیں اس میں. اللہ اکبر، کیا زبردست یہ ضخیم کتاب ہوگی. حکم البلاد من ذلک اليوم وسیحکمون الی قیام القیامہ. حق فدق کے چھیننے والوں سے لے کر قیام قیامت تک کے تمام حاکموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. وفیہ ذکر الحوادث المہمۃ من الملاحم والمجازر. جو مشکلات پیش آئیں گی، جو شام کے حالات ہو رہے ہیں، جو عراق کے حالات ہو رہے ہیں، جو فلسطین کے حالات ہو رہے ہیں، جو اسرائیل کے حالات ہو رہے ہیں، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، سب کا سب اس کتاب میں موجود ہے. پریڈکشن ہے اس میں. التی تحدث، جو کچھ واقعات ہوں گے، والمجازر، اور وہ حتیٰ قربانیاں جو دی جائیں گی، ان سب کا ذکر ہوگا. تحدث فی الکون، دنیا میں کہیں بھی کوئی قربانی ہوگی، انقلابات ہوں گے، ریولوشنز ہوں گے، تختے الٹے جائیں گے، سب کی پیشین گوئی اس کتاب میں موجود ہے. وہ جو فرماتے تھے ہمارے پاس علم ما کان و ما یکون ہے، سبحان اللہ. وہ جو معصوم فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں تمام محبان اہل بیت، عاشقان کے، شیعان علی کے نام لکھے ہوئے ہیں. وغیر ذالک من القضایا الحامہ، اہم قضیے، اہم جو واقعات ہیں وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں مصحف فاطمہ میں. یہ مختصر سی آج کی گفتگو تھی جس کو میں نے خاص کیا آج اس اہم ایشو کے لیے کہ اپنے بھائی بہنوں تک یہ کمپریہنسو ٹاپک بھی پہنچ جائے. میں اسے سم اپ کر کے آپ سے اجازت لوں گا، اور پھر تھوڑے سے مصائب کے بعد جب میں دوبارہ لائن کو اوپن کروں گا تو آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور سوال فرما سکتے ہیں. کوشش کریں کہ سوال ریلیونٹ ہو. آج کا سوال مصحف فاطمہ کے بارے میں ہو، آج کا سوال بی بی فاطمۃ الزہرا کے بارے میں ہو. انشاءاللہ آئندہ جو 2 مجالس ہیں، آپ میں سے کوئی بھی اگر اسپانسر کرنا چاہے، آپ اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی
دونوں مجالس کو اسپانسر کر سکتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا بہت خرچ ٹی وی کا مل جائے اور ہم آپ کی خدمت میں وہ 2 مجالس بھی اسی سال ڈیلیور کر دیں تاکہ عشرہ فاطمیہ کی مجالس مکمل ہو جائیں، جن میں میں چاہتا ہوں بہت اہم جو عنوان رہ گئے ہیں، جن میں ایک تو بلاغت فاطمہ ہے اور ایک شفاعت فاطمہ ہے۔ یہ 2 اہم موضوع رہ گئے ہیں۔ اگر آپ حضرات و خواتین میں سے کوئی بھی اسپانسر کر دے تو ان 3 دنوں کے اندر انشاءاللہ اسٹوڈیو سے ٹائم نکال کے یہاں سے یا فلڈلفیا سے ان مجالس کو پڑھ دیا جائے گا۔ مجلس میں سم اپ کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس کا جو عنوان تھا، جیسا میں نے عرض کیا، وہ تھا مصحف فاطمہ، اور آج کی مجلس جو اسپانسر کی ہے وہ ڈاکٹر علی رضوی آف یونین نیو جرسی اور ان کی بیگم صاحبہ نے۔ اللہ تعالیٰ انہیں، ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کے بچوں مہدی اور قاسم کو، ان کی ہمشیرہ، ان کے بھانجوں بھانجیوں، ان کے کزنز، ان کے اعزہ و اقربا سب کو زندہ و سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کا ثواب سید ظہیر الحسن رضوی جو والد ہیں، والد مرحوم تھے جناب ڈاکٹر رضوی کے، ان کو، سید غلام حسین رضوی کو، ذاکر حسین، سید محمود زیدی، سیدہ قمر زہرا اور ڈاکٹر صاحب کی والدہ سیدہ بلقیس، شوکت نقوی جو ان کے بہنوئی تھے، عباس علی شاہ، سیدہ کنیز، فاطمہ امیر اللہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ایصال فرمائے۔ اللہ ان کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر علی رضوی کے رزق و مال میں برکت دے، ان کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کے دونوں بچوں کو، ان کے دیگر اعزا و اقربا کو زندہ و سلامت رکھے، اور ڈاکٹر صاحب کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ اس ٹی وی کے لیے بھی سب سے زیادہ ڈونیشن جو دیا ہے وہ ڈاکٹر علی رضوی نے دیا اور دلوایا ہے۔ اللہ کریم انہیں بھی اور دیگر جو اہل خیر ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ المہدی ٹی وی کے ساتھ تعاون کریں، جو ماشاءاللہ آپ کے پاس ڈے ٹو ڈے 24 گھنٹے اچھی خدمات انجام دے رہا ہے، ریسرچ ورک پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میٹیریل المہدی ٹی وی دے رہا ہے یہ کسی بھی چینل سے نہیں دیا جا رہا۔ جو ریسرچ ورک ہم پیش کر رہے ہیں بحمداللہ یہ ریسرچ ورک یونیک ہے۔ اس سلسلے میں آپ ہم سے تعاون کیجئے۔ قبل اس کے کہ میں 2 جملے مصائب کے کہوں، کیونکہ آج شب شہادت ہے، آج جمادی الثانیہ کی دوسری شب ہو گئی، میں سم اپ کر دوں کہ آج کی گفتگو کو۔ مصحف فاطمہ پر ہم نے گفتگو کی، یہ بتایا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود نہیں ہے، مگر کچھ اس کے اقتباسات ہیں اور ایک پیج اس کا باقاعدہ موجود ہے ہمارے پاس۔ باقی صفحتم من مصحف فاطمہ، ایک صفحہ مصحف فاطمہ کا باقی ہے، باقی سب کچھ امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو ہم اس کی زیارت کریں گے۔ یہ بھی بتا دیا کہ مصاحف دوسروں کے بھی تھے، صرف مصحف فاطمہ کو قرآن کے ساتھ منسوب کرنا کہ یہ قرآن ہے، یہ بہت بڑی تہمت ہے، اور اس میں امثال بھی ہیں، حکم بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں، نوادر بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اسے تالیف امیر المومنین نے کیا، اللہ کی ذات نے الہام فرمایا، حضور سے سنا، اپنے شوہر سے سنا۔ کتاب بی بی فاطمہ کی ہے، تحریر ظاہراً مولا علی علیہ السلام کی ہے، کچھ املا رسول نے بھی کی ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ اس میں قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں کمپلیٹ، بلکہ قرآن کے مطالب کو ڈائریکٹ بیان نہیں کیا گیا بلکہ تفصیل بیان کی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ سیدہ کی کتابوں میں کتاب فی الاخلاق بھی ہے، کتاب فی التشریع بھی ہے، کتاب الوصیت بھی ہے، مصحف فاطمہ بھی ہے، اور لوح فاطمہ بھی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ قیامت تک جو کچھ واقعات ہوں گے شہزادی کے اس مصحف فاطمہ میں موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے کہ جو تھوڑا بہت میٹیریل مصحف فاطمہ کا ہم تک پہنچا ہے اور جو کتاب فی الاخلاق میں سے میں نے پڑھا ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں راہ فاطمۃ الزہرا پر چلنے کی توفیق دے، اور بی بی پاک کا قلب مقدس خمس ادا کر کے خوش کرنے کی توفیق دے، اور اسی طریقے سے ہماری بہنوں بیٹیوں کو اللہ حجاب کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس میٹرمونیل لائف کو گزارنے کی ہمارے کمیونٹی کے افراد کو توفیق دے جو علی و بطول نے گزارا، اور جس طرح بی بی پاک نے صبر کیا کہ حضور پاک نے بھی فرمایا اسبری علی مرارت الدنیا،
بیٹی دنیا کی سختیوں پر صبر کرو. سچ ہے جس کے جہیز میں کائنات کے دریا تھے، وہ اپنے بابا کے تخت کے سامنے سے، ممبر کے سامنے سے مسافروں اللہ راسیوں کی طرح خالی پلٹ آئی. وہ جس کے سبب میں کائنات بنی تھی، وہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے محمد علی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. وہ مسافروں کی طرح، پردیسیوں کی طرح، غریبوں کی طرح، اللہ راسیوں کی طرح مسجد نبوی سے خالی پلٹ آئی. اگر دشمن کی بیٹی بھی ہو، کوئی مجبوری اس کو کہیں لے آئے تو انسان اس سے گواہ نہیں پوچھتا، تحریریں نہیں پوچھی جاتی، تصدیقیں نہیں کی جاتی. مگر شہزادی کو کتنا مینٹلی ٹارچر ہوا ہوگا جب تحریریں پوچھی جا رہی تھیں، جب گواہ جھٹلائے جا رہے تھے، اور جب خود شہزادی کو واپس کیا جا رہا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو مصیبتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ مولا علی نے بیت الحزن بنایا تھا، جہاں بی بی جا کے رویا کرتی تھی، کیونکہ شب شہادت ہے. جب شہزادی گھر پلٹ آئیں تو ظالموں کے انتقام کی آگ نہ بجھی اور دروازے پر ہجوم کیا، دروازے کو جلا دیا، دروازے کو دھکا دیا، دروازہ شکم سیدہ پہ پیوست ہوا، شکم سیدہ پہ جا گرا. اس میں ایک لوہے کی میخ تھی جس نے جگر فاطمہ کو پارا پارا کیا. شکم فاطمہ میں موجود محسن کو شہید کیا. شہزادی زمین پر گر گئیں اور ایک ہی آواز دی، یا ابا الحسن ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے. علی مدد کو گئے، خون میں لت پت دیکھا، اٹھا کے لے آئے. 75 دن یا 95 دن بابا کی رحلت کے بعد بی بی زندہ رہی. ہمیشہ بابا کو یاد کرتی، ہمیشہ بابا کے لیے بیان کرتی. صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا مجھ پہ اتنے مصائب گزرے کہ اگر وہ دنوں پہ آتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. شہزادی کو ہمیشہ کے لیے مصیبتوں میں ہی دیکھا گیا. بابا کی مصیبتیں احد میں بابا کے زخموں پہ پٹیاں رکھ رہی ہیں. بابا کی رحلت کا غم، ماں کی وفات کا غم، ماں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا غم، بابا کے مینٹلی ٹارچر کا غم، شب ہجرت کی تکلیف، راہ ہجرت میں تکالیف، اور سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جب زخمی ہو چکی تو وصیت کی کہ یا ابا الحسن غسلنی وکفنی ودفنی، مولا اپنے دست مبارک سے مجھے غسل دیجیے گا. اور مولا فرماتے ہیں واللہ غسلتها فی ثیابها، خدا کی قسم میں نے رسول کی بیٹی کو کپڑوں میں غسل دیا. لأنها کانت طاہرۃ مطہرہ، اس لیے کہ بیوی پاک تھی، رسم شریعت پوری کرنی تھی. سلمان دروازے پہ بیٹھے تھے. سلمان کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ صبر کے پہاڑ علی کو روتے ہوئے دیکھا، دھاڑے مار کے رونے لگے. میں نے پوچھا مولا کوئی نئی مصیبت آ گئی؟ فرماتے ہیں یا سلمان تیری آقازادی کے ایسے بھی زخم تھے جو مجھے بھی نہیں بتائے تھے. کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا، سارے بچے ملنے کے لیے آئے، مگر حسین نظر نہ آئے.
پوچھا بچوں تمہارے بھائی حسین کہاں ہیں؟ کہا کونے میں رو رہے. حسین کو بلایا. اما تودع امک یا حسینہ، بیٹا اپنی ماں سے وداع آخر نہ کرو گے؟ حسین کہتے ہیں میری ماں مریم سے کم نہیں، میں عیسیٰ سے کم نہیں. مریم نے بندے کفن میں بلایا تھا، جب تک اماں نہیں بلائے میں نہیں جاؤں گا. فانت و حنت و مدت یدیہا فقالت وا ولدا، بی بی کے بندے کفن ٹوٹ گئے، یوں ہاتھ باہر نکلے. کہا آ میرے کربلا کے غریب. حسین ماں کے جنازے سے لپٹ گئے. حاطف غیب نے آواز دی فرق بین زوجتک و ابنک، ابو الحسن اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کے درمیان دوری ڈال دے، اس لیے کہ قدسیان عرش نے عبادتیں چھوڑ دی ہیں. شفقت پدری کے ساتھ مولا علی نے دست شفقت پھیرا، حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا. یہی طریقہ ہے کہ جب کسی بھی بچے کو ماں یا باپ کے جنازے سے جدا کیا جائے، پیار سے جدا کیا جائے. مگر مجھے ایک بچی کربلا میں ایسی بھی دکھائی دی جس کو شمر تازیانے مارتا تھا، تمانچے مارتا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، تجھے واسطہ ہے مادر حسنین شریفین کا، تجھے واسطہ ہے زوجہ صاحب حل عطا کا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے نور چشمے رحمت للعالمین کا. آج کی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ آج کی مجلس کے بانی جناب ڈاکٹر سید علی رضوی آف یونین نیو جرسی کی حوائج شرعیہ پوری فرما. یا اللہ ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ. ڈاکٹر صاحب کے رزق و مال میں برکت عطا فرما. ڈاکٹر صاحب کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما. ڈاکٹر صاحب کی ہمشیرہ، ان کے بچوں بچیوں کو، ان کے بہنوئی کو، دیگر اعزاء و اقربا کو زندہ و سلامت رکھ. یا اللہ اس مجلس کا ثواب ڈاکٹر علی رضوی کے مرحومین سید ظہیر الحسن رضوی، سید غلام حسین رضوی، ذاکر حسین، سید محمود زیدی، سیدہ قمر زہرا، سیدہ بلقیس، شوکت نقوی، عباس علی شاہ، سیدہ کنیز فاطمہ امیر اللہ کو ایصال فرما. یا اللہ جناب خاور علی خاوری صاحب کی جو حوائج شرعیہ ہیں وہ پوری فرما. یا اللہ مختار حسین کی جو حوائج شرعیہ ہیں پوری فرما. آغا مختار کی زوجہ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن منظورین کے لیے شفا کی دعا کرائی گئی ہے ان منظورین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جناب فیاضی صاحب کو مکمل طور پر شفا یاب فرما. ڈاکٹر شان رضا زیدی اور ان کی فیملی کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کی بچیوں کو، ان کے بچے کو، ان کے اعزاء و اقربا کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن مومنین مومنات نے، مسلمین مسلمات نے آج کی مجلس دیکھی سنی ہے یا دیکھیں گے سنیں گے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ ایک بچی ہے حور، اس کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بہن منزہ کی طرف سے خاص التماس آئی ہے، بہن عابدہ حسین. آج ایک خاص کال آئی ہے بہن فاطمہ کی طرف سے بھی. یا اللہ جو بہنیں ہماری، جو بھائی اس وقت توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کو شفا دے گا یا حاجتیں پوری کرے گا. منیبہ نقوی سمیت، ذاکرہ زرینہ سمیت، علی اکبر رضوی سمیت، بختیار رضوی، حیدر رضوی کی والدہ فہیم رضا کی خوش دامن سمیت. یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان کو شفا یاب فرما. بہت ساری بہنیں، بیٹیاں، مائیں ایسی ہیں کہ جو بڑی امید لے کے بیٹھی ہیں. ایک ہماری بہن نے مہربانی فرمائی ہے، $1000 المہدی ٹی وی کے لیے بھیجا ہے. اللہ کریم ان بہن کی اس انویسٹمنٹ کو جو نیو جرسی سے تعلق رکھتی ہے قبول و منظور فرمائے. ایک بہن تبسم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے.
جنہوں نے ہماری ممبرشپ لی ہے، یا اللہ ان سب کو، المہدی ٹی وی کی ممبرشپ لینے والوں کو جزائے خیر مرحمت فرما، جو آن لائن مہربانی فرماتے ہیں یا اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ زہرا کا، مجھ غریب فقیر سے اس مجلس کو قبول فرما، اور اس مجلس کو میرے گناہوں کی کفارے کا ذریعہ قرار دے۔ یا اللہ اپنی اطاعت کی توفیق دے۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ میری زبان میں، ہم سب کی زبانوں میں استجابت دعا کی طاقت عطا فرما۔ اسم اعظم کی برکتوں سے ہمیں نواز دے۔ حج و زیارات ہمیں نصیب فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما، ہماری بچیوں کے ہاتھ پیلے فرما۔ یا اللہ جو گم ہو چکے ہیں، تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ زہرا کا، 2-3 ایسی فیملیز ہیں یا اللہ جن کے پیارے گم ہو گئے ہیں، جن کو کوئی خبر نہیں ہے، بڑے وہ ٹوٹے ہوئے دل ہیں۔ آج انہوں نے بڑی لجاجت سے مجھ سے کہا ہے، تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، بی بی فاطمہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ، ان گم شدگان کو جلد اپنے پیاروں تک پہنچا دے۔ یا اللہ جو بے گناہ قید ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، خط لکھتے ہیں، ان کو جیلوں سے پروانہ نجات عطا فرما۔ یا اللہ جس مومن نے، برادر مومن، خواہر مومنہ نے مجھ سے کوئی دعا کرائی ہے، تجھے عزت و جلال کا واسطہ ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مجالس ہو رہی ہیں القرآن سنٹر اپر ڈاربی میں، کل انشاءاللہ جو مجلس ہو رہی ہے بیت القائم میں، پرسوں المہدی سنٹر میں اتوار کو، اور ڈیلیور باب العلم میں اتوار کو، ان چاروں مجالس کے بانیان کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ آج تک 8 کی 8 مجالس عشرہ فاطمیہ کی جن مومنین نے، مومنات نے اسپانسر کی ہیں، ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ 2 مجالس جو باقی ہیں، کسی مومن مومنہ کو یہ توفیق دے کہ وہ ان مجالس کو اسپانسر کر سکیں۔ جو ہماری کتاب ہے ام ابیہا 786 صفحات کی، اس کو اسپانسر کرنے کی مومنی مومنات کو توفیق خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ جس مومن مومنہ کا میں نام نہ لے سکا ہوں، کوتاہی کو معاف فرماتے ہوئے ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ المہدی ٹی وی کے ویورز کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ المہدی فاؤنڈیشن کے معاونین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ المہدی سنٹر، القرآن سنٹر، المہدی سیمینری، القرآن اکیڈمی کے خدمت گزاران کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ جو پاکستان میں ہمارا آفس کام کر رہا ہے، ان آفس والوں کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما۔ ہماری کتابوں کے پبلشر کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما۔ المہدی ٹی وی کی ٹیم، مولانا وسیم عباس، حسین رضا، اختر عباس، میسم زیدی، حافظ مبشر نذیر، رفعت مرزا، مجاہد حسین شیرازی، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور مولانا وسیم عباس کو، ملک وحید حیدری کو، منظور میاں کو، چودھری رزاق گجر کو، حسنین جاوید کو، یا اللہ زندگی والے بیٹے عطا فرما۔ سہیل مرزا کو زندگی والے بیٹے عطا فرما۔ سید کلب آباد شاہ کاظمی کی جو ہے خاص حاجت ہے، آج ہی انہوں نے کال فرمائی ہے، جن کا تعلق پارک ویل سے ہے، انجمن گلستان اظہار سے، یا اللہ ان کی حاجت کو بھی پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں 718-556-2264 پر، چند منٹ کے لیے ہم حاضر ہیں، کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ مجلس اختتام پذیر ہوئی۔ عشرہ فاطمیہ کی یہ 8ویں مجلس تھی جو اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ پہلے تجربہ نہیں تھا اسٹوڈیو میں مجلس پڑھنے کا، مگر بحمداللہ میں آلموسٹ کوئی سال سوا سال میں تھوڑا بہت تجربہ حاصل کر گیا ہوں۔ تو آپ اگر تعاون فرماتے رہیں گے تو ریسرچ ورک کمپریہنسو آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہوتا رہے گا۔ 718 ٹائپ کر دیجیے، 718-556-2264 پر آپ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک میسیجز کیے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ کال کر لیجئے تاکہ آپ کی کالز کو شامل کیا جائے۔ بہت ساری کالز ایسی ہیں کہ جو ہمیں آ رہی ہے اور جس میں کافی اپریسیشن بھی ہو رہی ہے مجلس کی۔ میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے بہن بھائیوں کا، جنہوں نے مہربانی فرمائی ہے کہ انہوں نے کافی حد تک
اپریشیٹ کیا ہے۔ ایک بات میں بتا دوں، جب تک آپ کی کوئی کال نہیں آتی، کہ بحمد اللہ 7 جو اسپانسر تھے، پچھلے سال کے 5 اور اس سال کے 2، ان کی جو حوائج شریعہ تھی آلموسٹ وہ پوری ہو گئی، اور انشاءاللہ جو آج کے بانی مجلس ہیں ڈاکٹر علی رضوی، ان کی بھی حوائج شریعہ پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اور آئندہ کی 2 مجالس ہوں گی، وہ 3 دنوں کے اندر ہی ہم کریں گے۔ وہ خوش قسمت افراد بھی ہم سے رابطہ کر لیں۔ ہم آپ تمام حضرات و خواتین کے لیے دعا گو ہیں، اور اگر چند منٹ اور کال نہیں آئے گی تو ہم آپ سے پھر اجازت چاہیں گے۔ ایک 5 منٹ ٹوٹل اور انتظار کیا جائے گا آپ کی کالز کا، اور اس کے ساتھ ہی آج کی جو مجلس ہے اس کو ہم اختتام پذیر کریں گے۔ کچھ کالز آتی رہیں اور کچھ میسیجز بھی آتے رہے ماشاءاللہ۔ سب سے زیادہ میسیجز تو وہی تھے کہ جو اپریسیشن کے تھے مجلس کے بارے میں۔ کافی میرے احباب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بہت لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مگر ابھی بھی بہت لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ المہدی ٹی وی ہے۔ پلیز ان کو بتائیں، ایس ایم ایس کریں، فورمز پہ بھیجیں، تاکہ خاص طور پہ ہماری یہ جو 3 دن جمعہ ہفتہ اتوار شام کو زبردست ہماری مجالس لائیو بھی آئیں گی، ریکارڈڈ بھی آئیں گی۔ آپ ضرور اوکیجنل بھی ہمارے ٹی وی کو دیکھیں، اور ہمیشہ کے لیے بھی دیکھتے رہیں، تاکہ آپ حضرات و خواتین اس میں شامل رہیں۔ بچوں کے لیے بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں جو کافی بینیفیشل پروگرام ہیں، ان کو بھی آپ واچ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام حضرات و خواتین کے لیے یہ پروگرام کافی سود مند ہوں گے۔ اب تک میں نے محسوس کیا ہے کہ جس بھائی بہن نے بھی ٹی وی دیکھنا شروع کیا ہے پھر اس کو کبھی مس نہیں کیا، کیونکہ ماشاءاللہ بہت ریسرچ ورک پیش ہو رہا ہے۔ کوئی ہمیں فخر نہیں ہے، اس پر فخر ضرور ہے کہ ریسرچ ورک جو المہدی ٹی وی سے پیش ہو رہا ہے، یہ کسی اور ٹی وی سے اس درجے کا ریسرچ ورک پیش نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ مہربانی کر کے اپنے ٹی وی کی مالی مدد بھی کریں، شامل بھی ہوں، اپنے بچوں کو بھی کہیں وہ پروگرام دیکھیں۔ سنڈے کو ہمارا بہترین پروگرام ہوتا ہے، خطبہ جمعہ لائیو آتا ہے، شب جمعہ کے اعمال لائیو آتے ہیں، اوکیجنل مجالس آتی ہیں، برکات اسم اعظم آتا ہے، صراط مستقیم ہے، کرنٹ ایشوز کے پروگرام ہیں، شیعہ لنک کے پروگرامز ہیں، بہنوں کے لیے پروگرامز ہیں، پیام زینب وغیرہ کے۔ اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ سخاوت حسین صدرالوی اسٹوڈیو سے عشرہ فاطمیہ کی 8ویں مجلس عزا سے اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہے کہ بی بی پاک کے صدقے میں آج کی مجلس میں کی گئی ساری دعائیں قبول و منظور۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔